रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 12 अप्रैल है, दिन है मंगल का और साल 2022। नाज़रीन, अदम एतमाद की तहरीक के कामयाब होने के बाद जिस खबर का बड़ी ही बेचैनी और शिद्दत के साथ इंतज़ार किया जा रहा था, बिला आखिर वो ख़बर रिलीज़ कर दी गई है। उस खबर का एलामिया जो है वो जारी कर दिया गया है। खबर नाज़रीन ये है कि कंट्रोल टावर ने आज एक ऐसा एलामिया जारी किया है जिसमें बड़े ही वाशगाब अल्फाज के साथ 3 बातों को क्लियर कर दिया गया है, वाज़े कर दिया गया है। नाज़रीन, जो एलामिया कंट्रोल टावर कह लें या रावलपिंडी कह लें या पाक फ़ौज कह लें, जो जारी किया गया है, उस एलामिया में नाज़रीन ख़बरदार भी किया गया है, मुतलका लोगों को मुतनब्बे भी किया गया है और मुतलका लोगों को आखिरी अल्टीमेटम भी दिया गया है। नाज़रीन, ये जो कंट्रोल टावर की जानिब से एलामिया जारी किया गया है, इस एलामिया का दरअसल बराह रास्त टारगेट कौन है, निशाना कौन है, आज के इस प्रोग्राम में इस एलामिया पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इससे पहले 3 मुख्तसर सी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहली खबर जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, खबर नाज़रीन ये है कि जब शहबाज शरीफ अपनी वफाकी काबीना की तश्कील को मुकम्मल करेंगे और जिस शख्सियत को भी वज़ीर दाखिला बनाया जाएगा, मुमकिना तौर पर तो जो नाम सामने आ रहा है वो नाम आ रहा है राना सनाउल्लाह का। कहा यह जा रहा है कि मुमकिना तौर पे राना सनाउल्लाह जो है मरकज़ में वफाकी हुकूमत के वज़ीर दाखिला होंगे। लेकिन नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि शहबाज शरीफ यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ नए वज़ीर आला को पहला वज़ीर दाखिला को पहला हुक्म क्या जारी करेंगे। नाज़रीन, इस हवाले से ज़रा ये बता रहे हैं कि जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं नवाज शरीफ और जो साबिक़ वज़ीर ख़जाना है इसहाक़ डार, उन्होंने अपने पासपोर्ट की तजदीद की जो दरख्वास्तें हैं उन दरख्वास्तों को तैयार कर लिया गया है। और ज़रा ये बता रहे हैं कि जैसे ही नए वज़ीर दाखिला ज़िम्मेदारियाँ संभालेंगे, अपनी ज़िम्मेदारियों का हल्फ उठाएँगे, तो उन्हें जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ डायरेक्शन जारी करेंगे, पहली डायरेक्शन यही होगी कि फ़ौरी तौर पर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो 3 मरतबा बतौर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को सर्व कर चुके हैं और साबिक़ वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार जो 2 मरतबा वज़ारत ख़जाना का मनसब संभाला उन्होंने और वज़ीर ख़जाना के तौर पर अपनी खिदमात जो है सर अंजाम दी, इन दोनों का जो पासपोर्ट है उसके रिन्यूअल के जो है वो अहकामात जारी किए जाएंगे। लेकिन साथ ही नाज़रीन, ज़राए ने इस बात को भी क्लियर किया है कि जैसे ये डायरेक्शन वज़ीर आज़म जारी करेंगे, जैसे ही ये पासपोर्ट के रिन्यूअल की दरख्वास्तें वज़ारत दाखिला को मौसूल होंगी और जैसे ही दोनों शख्सियात का यानी नवाज शरीफ का और इसहाक़ डार का जो पासपोर्ट है वो रिन्यू किया जाएगा, फ़ौरी तौर पर इस डेवलपमेंट के हवाले से मीडिया को आगाह कर दिया जाएगा। यानी नवाज शरीफ और इसहाक़ डार के जो पासपोर्ट की रिन्यूअल का मामला है, इसे मीडिया से नहीं छुपाया जाएगा, इसे अवाम से नहीं छुपाया जाएगा। किसी को भी, चाहे वो मीडिया हो चाहे वो पाकिस्तान के अवाम हो, दोनों शख्सियात के पासपोर्ट के रिन्यूअल के हवाले से अंधेरे में नहीं रखा जाएगा। इससे पहले नाज़रीन, जो साबिक़ा हुक्मरान थे, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बड़े वाज़ेह अल्फाज के साथ कह दिया था कि चाहे नवाज शरीफ साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, 3 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, लेकिन चूँकि अदालत उन्हें मफरूर करार दे चुकी है, उनका जो पासपोर्ट है जो बतौर वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म मिलना चाहिए, उसको रिन्यूअल होना चाहिए। हम मौजूदा हुकूमत, शेख रशीद ने कहा कि हम किसी तौर पर भी नवाज शरीफ को या इसहाक़ डार को जो उनका पासपोर्ट है उसको तजदीद करके, उसका रिन्यूअल करके उन्हें नहीं देंगे। लेकिन नाज़रीन, अब चूँकि हुक्मरान तब्दील हो चुके हैं, शरीफ ख़ानदान के नून लीग के मरकज़ में हुकूमत आ चुकी है, तो जो इंटाइटलमेंट है इन दोनों शख्सियात की, उनके इंटाइटलमेंट के मुताबिक जो है उनके पासपोर्ट को जो है वो रिन्यूअल जो है वो कर दी जाएगी। दूसरी जो खबर है नाज़रीन, MKM को सिंध की गवर्नरशिप देने के हवाले से डेवलपमेंट ये हुई है कि शहबाज शरीफ ने ज़रा ये बताते हैं कि MKM से कह दिया है कि आप अपनी पार्टी में से उस शख्सियत का नाम दे दें जिसे आप जो है वो गवर्नर सिंध लगाना चाहते हैं। इस हवाले से नाज़रीन ये बताया जा रहा है, ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि जो आमिर खान MKM के सीनियर रहनुमा हैं, उनका नाम लिया जा रहा है कि उन्हें गवर्नरशिप के सिंध की जो गवर्नरशिप है वो गवर्नरशिप जो है वो आमिर खान को दी जा सकती है। इस हवाले से और फ़रोग़ नसीम का नाम भी लिया जा रहा है, वसीम अख्तर का नाम भी लिया जा रहा है, लेकिन फेवरेट जिसे करार दिया जा रहा है वो आमिर खान को करार दिया जा रहा है। तीसरी जो खबर आपके साथ हमने शेयर करनी है वो खबर नाज़रीन ये है कि जो माशी हालात के हवाले से साबका हुकूमत बताती रही कि हमने पाकिस्तान की मईशत को ट्रैक पे डाल दिया है और पाकिस्तान की जो मईशत है वो टेक ऑफ कर चुकी है, तमाम माशी मुश्किलात का जो हल है उसका हल निकाल लिया गया है। लेकिन नाज़रीन, नए हुक्मरानों की जानिब से ज़िम्मेदारियाँ संभालने के बाद जो आलमी मालियाती तंजीम है
اس کا جو ایک بیان سامنے آیا ہے اس نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان میں جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ صرف 2 ماہ کے لیے کافی ہیں. یعنی عالمی مالیاتی تنظیم یہ بتا رہی ہے کہ 2 ماہ تک پاکستان کے جو امپورٹس ہیں وہ موجودہ جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں اس سے تو ضرورت پوری ہو سکتی ہے، لیکن اس کے بعد جو نئی حکومت آئی ہے، جو موجودہ حکومت ہے شریف خاندان کی یا متحدہ پوشن کی، اسے زر مبادلہ کے ذخائر کی جو کمی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہر حال میں IMF کے ساتھ رجوع کرنا پڑے گا. لیکن ساتھ ہی جو عالمی مالیاتی تنظیم ہے موڈیز، جس کا نام بھی ہے میں پہلے نام بتانا بھول گیا، اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو پاکستان کے جاری کھاتے ہیں اس میں جو خسارہ ہے، جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو کہ تاریخ کا جو ہے وہ بلند ترین سطح پہ پہنچ چکا ہے، اور اسی طرح سے جو تجارتی خسارہ ہے وہ بھی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ پہنچ چکا ہے، اور جو پاکستان کا ہر سال بجٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے وہ بھی آئندہ مالی سال کا جو بجٹ پیش کیا جائے گا وہ بھی پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کا سب سے زیادہ ہوگا. تو موڈیز کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں اگر معاشی استحکام لانا ہے تو جو پاکستان کے اندر جو مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کرنا ہوگا، اور جو سیاسی بے یقینی کی صورتحال ہے اسے بھی کنٹرول کرنا ہوگا. ناظرین خبروں کو گفتگو ہم جاری رکھیں گے، لیکن یہاں پر چونکہ اذان شروع ہوئی ہے، اذان کے بعد فوری آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور جو آج کی ہماری پرائم سٹوری ہے اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اب ناظرین بات کر لیتے ہیں کہ کنٹرول ٹاور نے یا آرمی چیف کی جانب سے یا ISPR کی جانب سے کیا اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، اور اس میں کسے الٹیمیٹم دیا گیا ہے، کسے متنبع کیا گیا ہے، اور کسے خبردار کیا گیا ہے، اور کس معاملے پر خبردار کیا گیا ہے. سب سے پہلے ناظرین جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ ناظرین آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے زیر صدارت جو ہے وہ 79 فارمیشن کمانڈر اجلاس ہوا ہے GHQ میں، جس میں تمام کور کمانڈرز نے شرکت کی ہے، جس میں پرنسپل جو اسٹاف آفیسر ہیں انہوں نے شرکت کی ہے، اور اس کے ساتھ جو فارمیشن جو کمانڈرز ہیں انہوں نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی ہے. ویسے یہ خبر آپ میڈیا پہ دیکھ بھی چکے ہوں گے، پڑھ بھی چکے ہوں گے، لیکن یہ جو خبر ہے جس طرح سے چلی ہے یہ خبر اس طرح سے نہیں. اس خبر کو دراصل ڈی کوڈ کر کے دیکھنے، پڑھنے، سمجھنے کی ضرورت ہے. چنانچہ اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ میں جو اصل بات ہے اسی کے اوپر ہی آؤں گا. ایک تو یہ کہا گیا ہے دا فورم ٹک نوٹ آف دا ریسنٹ پروپیگنڈا کمپین بائی دا سم کوارٹرز ٹو ملائن پاکستان آرمی اینڈ کریٹ ڈویژن بٹوین دا انسٹیٹیوشن اینڈ دا سوسائٹی. اس میں تو کہا گیا ہے کہ جو حلقے ہیں جو فوج اور عوام کے درمیان تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں اس معاملے کا جو ہے وہ نوٹس لیا گیا ہے. لیکن ناظرین خبر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اس اجلاس میں نہ صرف اس بات کا نوٹس لیا گیا ہے بلکہ عسکری ذرائع کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پچھلے دنوں سے یعنی عدم اعتماد کی تحریک کے کامیاب ہونے سے پہلے اور اس کے بعد جس طریقے سے قومی سلامتی کے اداروں کو ملائن کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف غلیظ، ناپاک اور گھٹیا قسم کی زبان استعمال کی جا رہی ہے. جو لوگ بھی سارے پروپیگنڈے میں، جھوٹی کمپین میں شریک ہیں ان کی نشاندہی کر دی گئی ہے، ان کو ٹریس آؤٹ کر لیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے عسکری ذرائع کی جانب سے کہ ان کا پتہ لگا لیا گیا ہے کہ یہ جو کمپین کی گئی، جو مختلف جلسے، جلوسوں میں، ریلیوں میں، پروٹیسٹ میں جو قومی سلامتی کے اداروں کا سربراہان کا نام لے کے انہیں پوائنٹ آؤٹ کر کے جو جس طرح کی زبان یا غلیظ زبان استعمال کی گئی، الفاظ استعمال کیے گئے، ان تک پہنچ چکے ہیں، ان کی نشاندہی کر لی گئی ہے. یہاں پر جو چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ خبر ناظرین یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب اقتدار میں تھے، جب وزیر اعظم پاکستان تھے، تب بھی آرمی چیف کے خلاف، DG ISF کے خلاف اسی طرح کی کمپین چل رہی تھی، اور اسی پر راولپنڈی نے ایک مفصل رپورٹ بنا کر عمران خان صاحب کو پیش کی، اور اس میں بتایا گیا کہ آپ کی پارٹی کے یہ فلاں لوگ ہیں اور یہ قومی سلامتی کے اداروں کے سربراہان کے خلاف مذموم، جھوٹا پروپیگنڈا، جھوٹی کمپین چلا رہے ہیں اور انہیں بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. باقاعدہ نام لے کے ایک ایک شخصیت کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، ان کی نشاندہی کی گئی. لیکن خان صاحب نے وہ رپورٹ جو ہے وہ کارپیٹ کے نیچے ڈال دی. اس رپورٹ کو کسی ایسی جگہ رکھ دیا کہ اس پر ایکشن لینے کی ضرورت باقی نہ رہے. لیکن آتے جب خان صاحب نے وزارت عظمیٰ سے ہٹنے سے کچھ دن پہلے اور اس کے بعد جب خان صاحب نے عدم اعتماد کی تحریک کے بعد یہ اعلان کیا کہ میں عوام میں نکلوں گا، میں احتجاج کروں گا، جلسے کروں گا، جلوس کروں گا، اور اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا ابھی جو سنڈے کے روز ریسنٹلی جو پورے ملک بھر میں جو جلسے ہوئے ہیں، جو احتجاج ہوئے ہیں، یا پاکستان تحریک انصاف نے جو ریلیاں نکالی ہیں، اس میں جس طریقے سے باجوہ صاحب کا نام لے کے، DG ISI کا نام لے گئے اور ویگے ڈالو کا ذکر کر کے جس طرح سے بدنامی کی گئی، یعنی قومی سلامتی کے اداروں کو بدنام کرنے کی بھرپور ایک کمپین چلائی گئی، اس کا بھی نوٹس لیا گیا ہے. اور آج کی پریس ریلیز میں، اعلامیے میں ان کی بھی نشاندہی کر دی گئی ہے. اور آج ہم نے صبح یہ دیکھا کہ شہباز شریف صاحب نے اپنے ذمہ داریوں سنبھالنے کے بعد
ذمہ داریوں کا حلف اٹھانے کے بعد جو پہلا حکم جاری کیا وہ FIA کو یہی جاری کیا کہ جو بھی لوگ ہیں جو عدلیہ کے خلاف کمپین چلا رہے ہیں، جو فوج کے خلاف کمپین چلا رہے ہیں، یا جو قومی سلامتی کے دیگر ادارے ہیں ان کے خلاف کمپین چلا رہے ہیں، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے اور ان کو گرفتار بھی کیا جائے ذمہ داران کو۔ تو 8 گرفتاریاں تو ہو چکی ہیں، مزید کتنی گرفتاریاں ہوں گی وہ بھی ڈیٹیل آئندہ آنے والے دنوں میں آپ ناظرین کے سامنے آتی رہے گی۔ دوسری جو بات ناظرین واضح کی گئی ہے اسلامیہ میں، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو کمپین چلائی جا رہی ہے وہ دراصل عوام کو فوج سے متنفر کیا جا رہا ہے، عوام اور فوج کے درمیان فاصلے، ایک خلیج جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے لوگوں کو اس طرح کے جو ان کے مقاصد ہیں، منفی مقاصد ہیں، انہیں ان کے مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ آگے ناظرین کہا گیا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی آف پاکستان از سیکروسینٹ، یعنی بہت مقدس ہے۔ پاک آرمی ہیز آلویز اسٹوڈ بائی دا اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ٹو گارڈ اٹ اینڈ آلویز ول وداؤٹ اینی کمپرومائز، یعنی جو پاک فوج ہے اسے جو ریاستی ادارے ہیں ان کا جو تحفظ ہے وہ پاک فوج کی ذمہ داریوں میں آتا ہے، اور ہمیشہ انہوں نے تحفظ کیا ہے، ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہمیشہ ریاستی اداروں کا دفاع کیا جائے گا، ان کا تحفظ کیا جائے گا۔ یہ کس ریاستی ادارے کی طرف اشارہ کر رہی ہے پاک فوج؟ اور یہ جو فارمیشن کمانڈر کا جو اعلامیہ ہے یہ کس ادارے کی طرف جو ہے اشارہ کیا گیا ہے؟ آپ کے سامنے ہے کہ سپریم کورٹ نے جو 7 اپریل کو ایک تاریخی فیصلہ سنایا جس میں نظریہ ضرورت کو ہمیشہ کے لیے موجودہ عدلیہ نے دفن کر دیا۔ سلوٹ پیش کرتے ہیں 5 رکنی بینچ کے جج صاحبان کو، جسٹس عمر بندیال کو، جسٹس اجاز الحسن کو، جسٹس مظہر عالم میاں خیل کو، جسٹس منیب اختر کو، جسٹس جمال خان مندوخیل کو، جس طرح سے انہوں نے بہادری کے ساتھ فیصلہ دیا اور آخری دن تک، یعنی 5 روز تک اس کیس کی سماعت ہوتی رہی اور آخری دن تک جج صاحبان نے اپنے جو کارڈز ہیں وہ شو نہیں کیے کہ وہ کیا فیصلہ دینے جا رہے ہیں۔ ایکسپیکٹیشن کچھ اور تھی لیکن فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق دیا گیا۔ یعنی میں نے تو بڑی گارنٹی کے ساتھ، بڑے دعوے کے ساتھ کہہ دیا تھا کہ اس مرتبہ عدلیہ ہماری جو ہے، ملک کی سب سے بڑی عدالت جو ہے، وہ اپنی آئینی ذمہ داریوں پر، قانونی ذمہ داریوں پر جو ان کے اوپر حلف ہے، اس پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ تو آج کے اعلامیے میں فوج یہ کہہ رہی ہے کہ جو لوگ جو ہے سپریم کورٹ کے 7 اپریل کے فیصلے کے اوپر سپریم کورٹ پر چڑھائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، جبکہ آئین میں لکھا ہے کہ نہ فوج پہ تنقید ہو سکتی ہے، نہ فوج کو کوئی بدنام کر سکتا ہے، نہ عدلیہ کو بدنام کر سکتا ہے۔ تو جو جج صاحبان سے متعلق مختلف باتیں سوشل میڈیا پہ کی جا رہی ہیں، مختلف الزامات لگائے جا رہے ہیں، جج صاحبان سے متعلق گھٹیا جملے، گھٹیا الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، اس سے متعلق فوج نے کہہ دیا ہے، جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ فوج اداروں کے ساتھ کھڑی ہے اور فوج کا جو تقدس ہے اسے ہر حال میں اس کو پروٹیکٹ کیا جائے گا۔ آگے ناظرین اس اعلامیہ میں کہا گیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیتے ہیں۔ آگے ناظرین کہا گیا ہے کہ The forum expressed complete confidence in the leadership will consider stance to uphold the constitution and rule of law in all its courts. Pakistan Army is aware of its responsibility and shall continue to defend its territorial integrity and sovereignty of Pakistan against all internal and external threat under all circumstances, cause concluded. یعنی اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو فورم ہے اس نے اس بات پر بھی جو ہے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کہ جو آرمی چیف صاحب نے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید نے فیصلہ کیا ہے کہ ملک میں ہر حال میں جو قانون کی حکمرانی ہے اور جو آئین کی بالادستی ہے اس کو اپہولڈ کرنے کے حوالے سے، اسے مینٹین کرنے کے حوالے سے جو پاک فوج کے سربراہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے فیصلہ کیا ہے، تمام فوج آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے اس فیصلے کے ساتھ کھڑی ہے، ان کے پشت پہ کھڑی ہے، اور ایسا کوئی ایلیمنٹ نہیں دیا گیا کہ اس فیصلے کو لے کے فوج میں کسی قسم کی کوئی دراڑ یا کسی قسم کا اختلاف موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اسلامی میں مزید جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیتے ہیں۔ اسلامی میں کہا گیا ہے کہ قومی سلامتی ہر چیز سے مقدم ہے، یعنی اگر فسادی ملک کے اندر فساد پھیلانے کی کوشش کریں گے احتجاج کی آڑ میں تو انہیں بھی اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ قانون ان کے خلاف حرکت میں آئے گا، قانون ان کے خلاف اپنا راستہ بنائے گا۔ ویسے شباشی صاحب کا بھی آج ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں شباشی نے بھی کہا ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے اور جو پاک فوج ہے ان کے خلاف جو کمپین چلائی جا رہی ہے، ان تمام اداروں کی جو سینکٹیٹی ہے، جو ڈگنیٹی ہے، اس کا مکمل طور پہ احترام کیا جائے گا، اور جو بھی ذمہ داران ہیں ان کے خلاف ایکشن بھی لیا جائے گا، انہیں گرفتار بھی کیا جائے گا، اور ان کے خلاف جو قانونی چارہ جوئی بنتی ہے وہ بھی کی جائے گی۔ تو یہ ناظرین آج کی ہماری خبریں، آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔